अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वीकेंड वाइब्स के साथ वासिफ मलिक आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज का ये वीकेंड आपके लिए ईद जैसा है, क्योंकि आज के इस शो में हमारे मेहमान दौरे हाजिर के अजीम उस्ताद और मशहूर तरीन ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम अली शाह साहब, ऐसी क्या खूबी थी कि एकेडमी में ट्यूशन पढ़ाने वाला एक नौजवान लाखों करोड़ों लोगों का मेंटोर बन गया? वासिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह का करम और फजल इसे कहा जा सकता है, लेकिन इसमें वो तमाम असबाब को, उन तमाम फैक्टर्स को देखा जाए, समझा जाए, या मेरे शागिर्द जो मेरे से पढ़े हैं वो बताते हैं कि इसमें एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट और मेहनत है। जी जी मेहनत है जी जी फिर खुद को बेहतर बनाना है कि जी आप जी अपनी सलाहियत को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, जी जी अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। जी जी फिर तीसरा ये है कि आज ज़रूरत किस बातचीत की है, जी। यानी वो बात करें जिसकी आज ज़रूरत है। मसलन मेरे कई तरह के थीसिस हैं जिस पर मैंने बड़ी बात की है, स्किल वर्सेस डिग्री पे मैंने बड़ी बात की है। तो पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए, इस पे बात की, जी जी किताबें पढ़नी चाहिए और हमें अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स बेहतर बनानी चाहिए। ये वो सब बातें हैं जो टीचर को भी करनी जी जी। तो इन बातों ने मुमताज़ बनाया और करते करते सारा मैसेज फैल गया। मनफी और मस्बत अफराद की निशानियाँ क्या हैं? देखिए, किसी का रवैया ये बताता है वो कितना मनफी है और कितना मुस्बत है। आपकी सोच, आपकी आदत, आपके अतवार, आपका नजरिया, आपका फलसफा, कुछ भी है, कुछ जी जी तब तक छुपा हुआ है जब तक आप बात नहीं करते, जी और तब तक छुपा हुआ है जब तक आप उसका कोई इजहार किसी रवैये से नहीं करते। सर, लोग मुश्किलात में फंसते हैं तो हम कहते हैं ये अल्लाह की पकड़ में आया हुआ है। क्या वाकई वो अल्लाह की पकड़ में होता है? अगर किसी को मुश्किल में अल्लाह याद है तो फिर तो कोई इतनी पकड़ नहीं है। रब याद है, रब भूला नहीं है और वो दुआ कर सकता है। लेकिन मुश्किल और पकड़ के वक्त में रब भी भूल गया तो फिर एक अजाब की शक्ल वो बन जाती है। तो बड़ी दुनिया जिनको तकलीफ परेशानी अल्लाह की और करीब कर देती है, जी जी तो तकलीफ परेशानी तो उनके लिए एक सादत का सबब बनती है। बेशक। लेकिन ऐसी परेशानी, ऐसा दुख, ऐसा अलम, ऐसा चैलेंज जो आपको याद खुदा से दूर करे, जी जी। आपको तौफीक ही ना हो सके कि अपने रब को याद कर सके, वो एक इब्तिला बन जाए। हमेशा सुनते आए हैं कि दौलत जो है वो औरत के नसीब की होती है, ऐसा ही है? देखिए सर, ये ना बनी हुई है ऐसी बातें माशरे में जिसकी जी जी बुनियाद नहीं है और ठीक है। जिसकी कोई बेस नहीं है। ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं और माइथोलॉजीज हैं और कई तरह के फलसफे हैं जो बेबुनियाद आगे बढ़ते चले गए हैं और वो फैलते चले गए हैं, लेकिन उनके नीचे कोई बेस नहीं है। किसी के साथ रहना हो और वो शख्स पसंद भी ना हो तो कोई बंदा क्या करे सर? जो आपको पसंद नहीं है उसके साथ रहना है, उसको कबूल कर दीजिए, इसके ठीक अलावा है। रास्ता कोई नहीं। अगर आप एक्सेप्ट कर जाएं, जी जी कबूल कर लें, अगर ठीक आप है। मान जाएं कि ये मेरी ज़िंदगी और मुझे इसको कबूल करना है, accept ठीक है। तो अल्लाह ताला अपना करम और फजल करता है और बेहतर होता है। ताल्लुकात को महदूद करने की बात करते हैं, वो किस तरह के लोग हैं जिनसे हमें अपने ताल्लुकात को महदूद कर लेना चाहिए? देखिए, आप कि वो रिश्ते जो रब ने बनाए हैं वो खूनी रिश्ते हैं, जी। आप पे लाजिम है कि वो निभा करें। फिर वो रिश्ते जो आपने बनाए हैं उसमें से कुछ रिश्ते दोस्त के हैं, जी जी कुछ रिश्ते आपके, अगर कोई कह लीजिए शादी किसी ने की है, जी जी बीवी है उसकी, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके पास इख्तियार है कि आप बदल सकते हैं। वो है किसी जगह जॉब कर रहे हैं, छोड़ दें, जी जी बॉस नहीं रहेगा आपका, और किसी के साथ बैठे हमसायकी है, मोहल्ला बदल रहे हैं, आपकी वो हमसायकी नहीं रहती। कुछ लोग हैं जिनसे अवॉइड करने की मैं बात करता हूँ। वो लोग हैं जो वो कौन से लोग हैं सर? नेगेटिव हैं, जी जी और वो जो आपके लेग पुलर्स हैं, वो जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, जो हासिदीन हैं, उनके तो शर से बचने का हुक्म है। उनसे दूर हो जाना काफ़ी है या उनकी तनकीद का जवाब भी देना चाहिए? मेरा ख्याल है तनकीद का जवाब नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। हाँ, उसकी उनको वैसे तो सजा क्या देनी है आपने, लेकिन जो आप इग्नोर करने की सजा है वो दे सकते हैं। आपने उनका काम कर दें, आप अपना काम जारी रखें, जी, यही जवाब। आपका काम ही आपका जवाब है। नफ्सा नफ्सी का दौर है, नौजवान अपने कामों में मगन हैं, बच्चे वीडियो गेम्स पर, मोबाइल फ़ोनों पर, हमारे बुज़ुर्ग तनहा रह गए हैं। इसे दो तरफा अमल है। जी वालिदैन को भी चाहिए अपने बच्चों से बातचीत करें, बच्चों को भी चाहिए वालिदैन से बातचीत करें। जी एक अच्छा रिलेशन होता है, वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। उसमें अपना मुद्दा बयान करना, किसी की नोयत को समझना, जी सर। किसी की सिचुएशन को समझना, किसी की मजबूरियों को समझना, ये भी एक ताल्लुक़ की निशानी है। प्रॉब्लम ही होती है कि वालिदैन बच्चों से बातचीत करना छोड़ते हैं,
پھر بچوں کو عادت نہیں رہتی. ہمیں عادت شروع سے بچوں کو دینی چاہیے کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکیں, اور بچے بھی اپنا مدعا بیان نہیں کرتے تو ریلیشن کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کو زندگی میں کبھی بھی کسی کو احساس ہو, میرے کئی ایسے دوست ہیں جن میں نے محسوس کیا کہ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن بڑی کم ہے, تو ان نے احساس دلا کے ان کو آپ سے شروع کر دیں, کوئی دیر نہیں ہوئی, آپ سے شروع کیجیے. بڑے بچوں کو میں نے قائل کیا کہ آپ اپنے والد صاحب کے پاس, اپنے دادا کے پاس, اپنی دادی کے پاس, اپنی والدہ کے پاس روز بیٹھا کرو, ان سے بات چیت کیا کرو اور ان کو سنا کرو. اس کو تھوڑا سا وقتی طور پہ ججمنٹل نہ ہوا جائے اور سنا جائے, وہ کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے اور رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں. ذہنی پختگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی ذہنی پختہ ہونے کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ دیکھیے, جو ہماری بایولوجیکل ایج ہے, بایولوجی کے ساتھ جڑی ہوئی, وہ تو بلوغت 13-14 سال کے بعد مرد عورت کی لڑکی کی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو رویے ہیں اس میں آپ کتنے میچور ہیں, کہاں کیا بات کرنی ہے, کون سی بات کس طرح سے کرنی ہے, کس طرح سے کسی جگہ پہ ریئیکٹ کرنا ہے, رسپانس کرنا ہے. پھر آپ کے اندر ایموشنل ذہانت کتنی, EQ جس کو کہتے ہیں, ایموشنل کوشنٹ کیسا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے, آپ کو غصہ کتنی دیر سے آتا ہے, آپ کسی بھی ناگوار سچویشن کو کیسے فیس کرتے ہیں, آپ کتنے اچھے پلانر ہیں, آپ کا اپنے ریسورس پہ کتنا کنٹرول ہے, آپ کا خود پہ کتنا اچھا کنٹرول ہے, آپ اپنے دیے گئے وسائل کو بہترین کتنا استعمال کرتے ہیں. یہ سارے سائنس ہیں, آپ کتنے میچور ہیں. تو میچورٹی بڑی بڑی عمر میں کئی لوگوں میں نہیں ہوتی, کچھ لوگ بڑی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں, وہ بڑے ذمہ دار اور بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ بڑے اچھا رسپانس کرنے والے, بڑے اچھے رزلٹس دینے والے ہوتے ہیں. شاہ صاحب, اس وقت پاکستان کی جو آبادی ہے, ہم لوگ ہیں, بحیثیت قوم سست اور کاہل ہو چکے ہیں. یہ سستی اور کاہلی ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے, سستی کاہلی سے زیادہ غیر ذمہ داری کو ہم بڑھتا ہوا دیکھیں گے. ایک خاندان ہے جس کے 12-15 افراد ہیں, ایک کما رہا ہے, سارے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. کئی جگہ پہ 4 ہیں گھر کے افراد, 3 کھا رہے ہیں اور ایک بیٹھ کے, جو ایک کام کر رہے ہیں, 3 بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایکٹیو سٹیزن شپ یہ پروگرام انٹروڈیوس کروانا چاہیے اپنی تعلیمی اداروں میں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, بے شک, ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے, ہر ایک کو بیسٹ کرنا ہے, ہر ایک کو جو وہ کر سکتا ہے کرنا ہے. چائنا کی مثال لے لیجیے, چائنا میں 60-70 سال کا بندہ بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کر کے وہ کما رہا ہوتا ہے اور زندگی گزری ہوتی ہے. یہاں 60-70 سال کا بندہ اگر کما رہا ہو تو اس کو میڈیا دکھاتا ہے اور ہمدردی کے ساتھ دکھاتا ہے, یہ دیکھیں ان کو ریڈی لگانی پڑ گئی, انہیں کام کرنا پڑ گیا. تو کام تو کوئی عذر نہیں ہے, کام میں تو کوئی شرم نہیں ہے. یہ تو وہ بندہ جو خوددار نہیں ہے, نہیں کماتا, غیر ذمہ دار ہے, محتاج ہے, دوسروں سے مانگ کے کھاتا ہے, وہ اس کو انسلٹ فیل کرنی چاہیے. کام میں تو قطعاً کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. تو ایک تو ہمیں ہر بندے کو, ہر شخص کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم باحثیت قوم, بامقصد قوم نہیں ہیں. یہ پوری قوم کے بھی کوئی 20 سال کے ویژنز ہونے چاہیے. اور اسی طرح جو افراد ہیں, انفرادی طور پہ بھی سب کو اپنے گولز اور ٹارگیٹس بنانے چاہیے کہ ہم یہاں آج کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں تک جانا. ہم کیسے بنائیں یہ گول؟ دیکھیے, کوئی بھی شخص جس نے یہ جاننا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے اسے جاننا چاہیے وہ کیا ہے. وہ آپ پرکھتے ہیں اور خود کو جانچتے ہیں. یہ جاننے, ماننے, سمجھنے کے بعد آپ طے کرتے ہیں کہ اس طرح کے میرے مقاصد اور اس طرح کے گولز ہونے چاہیے, تاکہ میں اپنے ٹیلنٹ کو اور اپنی صلاحیت کو بہترین استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹیوٹی دے سکوں. خود شناسی کیا ہے؟ ہم خود کو کیسے پرکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, دنیا کی واحد مخلوق ہے انسان, جس کی جو اسائنمنٹ اور ڈیوٹی ہے وہ صرف جینا برائے جینا نہیں. باقی سب مخلوقات پیدا ہوتی ہیں, بچے پیدا کرتی ہیں اور دنیا سے چلی جاتی ہیں. یہ مخلوق واحد مخلوق ہے جو کہ یہ جاننا کہ مجھے کیا کرنا ہے اسے وقت کے ساتھ پتہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ڈھونڈتی ہے, یہ تلاش کرتی ہے مخلوق کہ میرے میں کیا ہے, میرے میں کمزوری کیا ہے, میری طاقت کیا ہے اور میں کہاں پر ویک ہوں. یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ڈھونڈنے کے بعد جو دی بیسٹ کیا جا سکتا ہے, یعنی یہ کہ یہ تلاش کرنا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا, اور وہ جو میری پیدائش کا مقصد تھا میں اسے کس طرح سے بہترین طریقے سے پرفارم کر سکتا ہوں. اساتذہ کرام کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, خود شناسی میں سچویشنز بھی بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ کو ہر وہ شخص, ہر وہ واقعہ جو آئینہ دکھائے, جو بتا پائے کہ آپ یہ ہیں اور یہ آپ نہیں ہیں, وہ سمجھنے آپ کے لیے خود شناسی میں اس نے معاونت کر دی. آپ بعض سچویشنز میں آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے ٹیلنٹ اور یہ اسٹرینتھ دی ہوئی ہے. کسی تیراک سے کسی نے پوچھا آپ اتنے اچھے تیراک کیوں ہو,
اس نے کہا مجھے کسی نے پانی میں پھینک دیا تھا, دھکا دیا ٹھیک ہے. اور وہ گرتے ہی میں نے اندازہ لگایا کہ میں بڑا اچھا تیراک ہوں, بغیر سیکھے بھی میں کوشش کر کے باہر نکل سکتا ہوں, تو میں اگر سیکھ لوں تو میں کتنا اچھا تیر سکتا ہوں. اس طرح بعض لوگ جن کو بولنا اچھا آتا ہے, انہیں زندگی میں کسی نے فیڈ بیک دی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ بولنے کا انداز, آپ کا بات کرنے کا انداز, آپ کا سمجھانے کا انداز بڑا بھلا ہے, اس کو پالش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں. مینٹورز کا بڑا رول ہے, گائیڈ کرنے والے لوگوں کا بڑا رول ہے, پھر مثبت تنقید کرنے والوں کا بڑا رول ہے, جو آپ کی محبت کرتے ہیں. یہ بڑے ضروری لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو اور بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, اور پالش دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کی زندگی میں ایک بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں. اس طرح رزلٹس بڑے میٹر کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ نتیجہ ہی نہیں مل رہا, میں کوئی بھی کام کروں, اگر میں لکھوں اور وہ تحریر مؤثر نہیں ہے, بات کروں اور بات مؤثر نہ ہو, میں پروگرام کنڈکٹ کروں اور میرے سے کنڈکٹ نہ کیا جائے, تو وہ رزلٹس بتاتے ہیں کہ یہ کام میرا ہے اور یہ کام میرا نہیں ہے, اور اس میں ابھی کمی ہے, مجھے اس کو امپروو کرنا. ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذہنی دباؤ, ڈپریشن, وجوہات کیا ہیں اور اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے, کیونکہ اس میں کووڈ دیکھا ہے دنیا نے, اور اس کووڈ حالات و واقعات دنیا کے بڑے مشکل ہو گئے. دنیا نے بڑے چیلنج دیکھے ہیں کہ پوری دنیا بند ہوگی, مارکیٹس بند ہوگی, تعلیمی ادارے بند ہو گئے, صرف ایک ہاسپٹل, میڈیکل سٹورز اور زندگی چلانے کے لیے جو بنیادی ضرورتوں کے سٹورز تھے وہ کھلے ہوئے تھے. اس دور میں لوگوں کی معاش ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی, امید تھی زندگی کے ساتھ کہ ایسا ہوگا, وہ بھی نہیں ہوا. جی ٹھیک. اب رہ گیا پیچھے کہ یہ سٹریس اور یہ پریشانی یہ اس دور میں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے, کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کیونکہ یہ کووڈ نے بھی یہ چیز بڑھائی ہے. کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نے بندوں کو ریپلیس کرنا شروع کر دی. کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کیونکہ بڑے لوگ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے اس سٹریس کو فیس کرنے کے لیے. تو اس کا ایک حل تو یہ کہ خود کو بہتر بنائیں. آپ کو اپنی پریشانی کو آپ طے کر لیں, آپ ہی کو جینا ہے, آپ ہی کو بہتر کرنا ہے. طے کیجئے کہ اس پریشانی سے مثبت کیا نکالا جا سکتا ہے, اس چیلنج سے مثبت کیا نکالا جا سکتا ہے. دنیا کے جتنے بھی کرائسس ہیں وہ پوری دنیا پہ آئے ہیں یا فرد واحد پہ آئے ہیں, اس میں سے کچھ مثبت ضرور نکلتا ہے, اپرچونٹیز نکلتی ہیں. تو اگر وہ اپرچونٹیز کو ڈھونڈا جائے, وہ مثبت کو ڈھونڈا جائے, تو کوئی نہ کوئی خیر نکلے گی, آپ زیادہ توانا, زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آئیں گے. دوسرا, اپنے رب پہ بھروسہ کیجیے. ہر وہ بندہ جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے, رب پہ توکل کرتا ہے, رب پہ چھوڑتا ہے, وہ مانتا ہے کہ میں یہ پریشانی فیس کر سکتا ہوں, باقی مجھے رب پہ چھوڑ دینی چاہیے, وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, وہ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنا, توکل اور اس پہ چھوڑنا آنا چاہیے. رب پہ بھروسہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن خود انسان اپنے آپ کو کیسے پہچانے کہ میری سمت, ڈائریکشن کیسے درست کر سکتا ہوں؟ دیکھیے آپ دو چیزوں سے جانتے ہیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. دنیا میں ایک ایسا انسان جو مسلمان ہے بالکل, جی ٹھیک ہے, اس کے لیے تو لٹریچر دیکھیں قرآن پاک کی شکل میں, احادیث سیرت پاک کی شکل میں موجود ہیں کہ وہ اپنے ٹریک کو قرآن سے سمجھے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں کہ غلط جا رہا ہوں, میں نفس کی پرستش تو نہیں کر رہا, میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں شیطان کو فالو کر رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ میں ہارمفل بن گیا ہوں, ایسا تو نہیں ہے کہ میں دوسروں کے لیے نقصان دینے والا بن گیا ہوں. تو وہ دین سے مدد لے سکتا ہے, اور دین اس کے لیے ایک سند کا رول پلے کرتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرا, زندگی میں آپ کو ہمیشہ ایسے لوگ رکھنے چاہیے جو آپ پہ تنقید کر سکیں, جو آپ کو گائیڈ کر سکیں, جو سمجھا سکیں, جن پہ آپ کا ایک بڑا محبت بھرا مان اور دعویٰ ہو کہ یہ مجھے اگر میری اصلاح کریں تو میں لے لوں گا, میں انکار نہیں کروں گا. بالکل صحیح. تو بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور, استاد یا پھر ایسا ناقد جو محبت کرتا ہے اور آپ کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو ڈی ٹریک ہونے سے بچا دیتا ہے. یہ بہت, جی سر, تیسری چیز سر, امپورٹنٹ ہے, سر, تیسری چیز لانگ ٹرم گولز ہیں. اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ اپنے رستے سے اتر گئے, اگر کہیں جانا ہے پھر واپس آ جائیں, کیونکہ لانگ ٹرم گولز نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, وہ نیچے اترتے ہیں پھر اتر ہی جاتے ہیں. ہم کیسے چنیں کہ یہ شخص ہمارا رہنما بن سکتا ہے اور اس قابل ہے کہ ہمارا رہنما بن جائے؟ دیکھیے ایک تو مانیے جس بھی شعبے میں آپ کو امپروو کرنا ہے اس کا ایک مینٹور چاہیے. ٹھیک ہے, کسی نے یہ دیکھتا ہے کہ میں کپڑے ٹھیک پہنتا ہوں کہ نہیں, تو کسی امیج کنسلٹنٹ کے پاس اسے جانا چاہیے, ٹھیک ہے, اس سے پوچھنا چاہیے کہ میں کپڑے ٹھیک پہنتا ہوں, ٹھیک وہ ہے, گائیڈ کرے گا. اچھا, دوسری بات جس سے مشورہ لینا ہے, جس کو فالو کرنا ہے, دیکھیں اس کے پاس ریزلٹس ہیں. اگر اس نے خود نہیں اچیو کیا, اس کے پاس خود کوئی نتیجہ نہیں ہے, مثلا آپ کو تزکیہ سکھانے والے کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا, آپ کو رائٹنگ سکلز دینے والے کی خود رائٹنگ ہے نہیں, آپ کو ایکٹنگ سکھانے والا خود ایکٹر ہی نہیں ہے, آپ کو پبلک اسپیکنگ سکھانے والا ایک اچھا مقرر نہیں ہے, آپ کو تیراکی سکھانے والا خود تیراک نہیں ہے, آپ کو پہلوانی سکھانے والا خود پہلوان نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ کو سکھائے؟ اگر آپ کا ٹیچر اس قابل نہیں ہے, اس کی اپنی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے, تو ایسے شخص کو ٹیچر نہیں رکھنا چاہیے. خاص فیلڈ میں, جس فیلڈ میں آپ نے گرو کرنا ہے, اس فیلڈ میں اس کے پاس ریزلٹس ہوں اور پریکٹیکل وزڈم ہو. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے خلوص
اور اعتبار. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس پہ مجھے اعتبار کرنا چاہیے, وہ اس قابل ہے کہ وہ میرا پردہ رکھ سکتا ہے, وہ اس قابل ہے میری کمزوریوں کو وہ قبول کر سکتا ہے, وہ اس قابل ہے کہ وہ میرا مذاق نہیں اڑائے گا, وہ اس قابل ہے کہ وہ میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے اسلام مل جائے, تو پھر آپ اس کو قبول کریں گے اور پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. شاہ صاحب آپ اکثر کہتے ہیں خاموش محنت, خاموش محبت تو ہم نے سنا ہے, یہ خاموش محنت کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے ملک صاحب, بڑی دنیا کوئی خواب بناتی ہے, گول بناتی ہے, کھپ ڈال دیتی ہے, کرتی کچھ بھی نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے خواب کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو سینچیں, اس کو پالیں, اس کو نرچر کریں, اس کو پالش کریں اور چپ کر کے محنت کرتے رہیں. ایک دن نتیجہ آئے گا, ساری دنیا کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. بامقابلہ اس کے دوسری طرف بات کریں کہ آپ نے خواب بنایا, وہ خواب ابھی خواہش کی حالت میں ہی تھا, اتنی شدت نہیں پکڑی تھی, آپ نے شور مچا دیا, ساری دنیا کو بتا دیا اور وہ پورا نہیں ہوا. اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ خواب دیکھیں, خواب دیکھنے کے بعد خاموش محنت کریں, ایسی محنت جس میں شور شرابہ نہ ہو, چپ کر کے لگے رہیں, ڈٹے رہیں. اس کا نتیجہ یقینی بات ہے کہ جب نتیجہ آئے گا تو نتائج کام خود شور مچائے گا. آپ اکثر بات کرتے ہیں برکت والی رزق, برکت والی کامیابی, یہ برکت والی کامیابی کیا ہے؟ دیکھیے ایسی کامیابی جو رب سے دور کر دے, مخلوق کی خدمت سے دور کر دے, ایسی کامیابی سے پناہ مانگنی چاہیے. اچھا, کامیابی وہ اچھی ہے جس کے بعد آپ اور مخلوق کے خادم بن جائیں, آپ اور زیادہ ان کی خدمت کر سکیں, آپ رب کے اور قریب ہو جائیں. ایسی کامیابی برکت والی کامیابی. بڑی دنیا اپنے لیے کامیاب ہوتی ہے, اپنے لیے کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں ہے. ایسی کامیابی جس میں آپ کامیاب ہو کے منفعت بخش ہو جائیں, فائدہ مند ہو جائیں, دوسروں کو اپنی کامیابی میں شامل کر سکیں, آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. آپ کے پاس اختیار ہے تو اختیار کام آئے, آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ کام آئے, آپ کا علم ہے تو واسف بھائی دوسروں کے کام میں وہ علم کام آنے لگ پڑے. ایسی کامیابی اچھی ہے. لیکن اگر آپ اپنی ذات تک محدود ہو گئے تو پھر کامیابی نہیں ہے, وہ تو ایک چیلنج ہے آپ کے. مشہور ہونا اہم ہے یا اچھا انسان ہونا؟ میرا خیال ہے کہ انسان کو ایک جینٹل مین انسان ہونا چاہیے, شفاق انسان ہونا چاہیے, ہمبل ہونا چاہیے, کام آنے والا انسان ہونا چاہیے. مشہور ہونا بائی پروڈکٹ, آپ کے کاموں, آپ کی اچیومنٹس, آپ کہیں پہنچتے ہیں اس کے بائی پروڈکٹ سے آپ فیمس ہو جاتے ہیں. بائی پروڈکٹ سے پیسہ آ جاتا ہے, بائی پروڈکٹ سے اختیار آ جاتا ہے. لیکن جب بھی آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں, اختیار کے پیچھے بھاگتے ہیں, اشیاء کے پیچھے بھاگتے ہیں, تو سم ٹائم وہ اختیار, اشیاء, چیزیں آ جاتی ہیں لیکن آپ کو بجائے مشہوری ملنے کے بدنامی مل جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نامور ہونے کی خواب نہ ہی دیکھیں, جینٹل مین بننے کا خواب دیکھیں, خود کو بہتر اور کارآمد انسان بنانے کا خواب دیکھیے. یہ کارآمد بنانے کا خواب آپ کو خود بخود اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے تو آپ کو معروف بھی کر دے گا, اور معروف ہونے سے زیادہ بہتر ہے عزت دار بن. شاہ صاحب مشہور ہونے کا یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کی نیت یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا میسج ہے اور آپ کی بات چیت ذرا ہٹ کے ہے اور اس سے لوگوں کا نفع اور فائدہ ہو سکتا ہے, تو آپ مشہور ہونا بھی ثواب ہو گیا. کیونکہ آپ مشہور ہو کے آپ ہی کے بقول آپ اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. شاہ صاحب دائمی خوشی کیا ہے؟ آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے اطمینان اور جو مطمئن ہونا, نفس مطمئنہ بھی اس کو کہا گیا کہ جو ہے اس پہ راضی رہنا, اور جو ہے اس کو اپنے اسے سکون لینا, اس کو انجوائے کرنا اپنے مومنٹس کو, اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا. تو جتنا زیادہ آپ راضی رہتے ہیں, جتنا زیادہ آپ اپنی زندگی کو قبول کرتے ہیں, اور جتنا زیادہ اپنے رب کے شکر گزار بنتے ہیں, اتنی زیادہ آپ میں خوشی بڑھتی ہے. جب کسی انسان کی زندگی میں مشکلات, پریشانیاں اتنی زیادہ ہوں اور ریاست اور ایون معاشرہ بھی اس کے کام نہ آتا ہو, تو وہ شکوہ بھی نکال دے. دیکھیے شکوہ اگر کرنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو کرنا چاہیے شکوہ, لیکن شکوہ کرنے سے اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا پھر اپنی تکلیف کو دعا میں لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, صبر اور دعا جو نماز ہے اس سے آپ کو مسئلہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ دعا کا رستہ آپ کی اسٹریٹ سنے نہ سنے, رب آپ کا ہمیشہ سن رہا ہوتا ہے. وہ 24 گھنٹے, وہ 7 days a week, وہ 30 دن مہینے کے, وہ 365 دن سال کے, وہ ہر لمحہ سن رہا ہے آپ کو. جب آپ کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرا رب سن رہا ہے, تو پھر آپ کی بے بسی اور آپ کا شکوہ, آپ کی شکایت ذرا کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسان کے لیے بس وہی کچھ جس کی اس نے کوشش کی. صرف اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ آپ کو یہاں تو پتہ لگتا ہے دین سے کہ میں ٹھیک رستے پہ ہوں, یہاں آپ کو پتہ لگتا ہے استاد سے, آپ اس سے سیکنڈ کرواتے ہو کہ جو ٹریک میں نے چوز کیا یہ ٹریک ٹھیک ہے کہ نہیں.
مشکلات کے بغیر اگر زندگی ہو، اگر ہم چاہیں بس خوشی خوشی ہو، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، زندگی ہے ہی مشکلات بھری۔ انسان وہ سب پرابلمز جن کو فیس کر رہا ہے، ان سے مکمل چھٹکارا تو پھر دنیا سے جانے کے بعد ہی ممکن ہے۔ مطلب ساری مشکلیں جو فیس کرنی پڑی ہیں یہی لائف ہے، پرابلمز کے ساتھ جینا ہی لائف ہے۔ سر، مایوسی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، مایوسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ہر وہ شخص جس کا کل پہ یقین ہے، اپنے جی رب پہ یقین ہے کہ آج کا دن ختم ہوا ہے، کل آنا ہے اور رب نے کل بھی خیر کرنی ہے، تو اپنے کل پہ یقین، اپنے رب پہ یقین، وہ مایوسی کو ختم کر دیتے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کل پہ یقین ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب کل پہ یقین نہیں ہوتا، ہمیں کل کو کلاؤڈ فیل ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کل کچھ نہیں ہونا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ چیز انسان کو نا امید کرتی ہے۔ پر امید رہنے کے لیے اپنے کل پہ یقین، اسی لیے وہ تمام بابے، تمام بزرگ، تمام بڑے لوگ وہ امید دیتے تھے، وہ ٹھیک امید ہے، کا لنگر دیتے تھے، وہ خیر کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یار اللہ خیر کرے، یہ مشکل جو آج آئی ہے ختم ہو جانی ہے، دن بدلتے رہتے ہیں جی اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ جی، مشکل جب ختم ہوگی کوئی بہتر وقت آ جائے گا۔ بہت شکریہ۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ماں باپ عمومی طور پہ ایسی کون سی غلطیاں کرتے ہیں جس سے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، والدین کو دو چیزیں سمجھنی چاہیے کہ بچوں کی کامیابیوں کو نمبروں سے ناپا۔ ٹھیک ہے، نمبر صرف ایک ٹول ہے جس سے ماپا جا سکتا ہے، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کامیابی اور ناکامی کو۔ دوسری جو چیز ہے اہم بات سمجھنے والی، کہ بچوں کے کامیاب ہونے، نمبر لینے اور ذہین ہونے سے زیادہ ضروری ان کا ذہنی طور پہ صحت مند ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا ایٹیٹیوڈ لائف کے بارے میں ٹھیک ہے، ان کا رویہ مثبت ہے اور وہ زندگی کے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ بات بذات خود نمبروں اور ڈگریوں سے بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشنز غلط لگاتے ہیں، ہم نمبروں سے کامیابی کو ماپتے ہیں، اور وہ جو کامیابی کے کرائٹیریا سوشلی موجود ہیں، وہ آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گیا، تم فرسٹ نہیں آئے، تم جی پوزیشن جی، نہیں بنا سکے، یہ سارے کرائٹیریاز کو واسف ہم اکٹھا کر کے جب ماپتے ہیں بچوں کو، تو بچہ جو ہے اس کو ہم پھر انفیریئر فیل کرواتے ہیں۔ والدین کی اور بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو بچوں کی شادی کا فیصلہ کس کو کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ بچوں سے پوچھ کے کرنا چاہیے اور شیئرنگ سے کرنا چاہیے، ڈسکس کر کے کرنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کے یہ رابطہ بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اگر اچھی ہے، تو اس ایج میں، جس اسٹیج میں بچے نے جاب کرنی ہے، شادی کا وقت آ گیا، آپ نے اگر شروع سے اس کو سمجھنا اور پرکھنا اور سمجھانا شروع کیا ہے، تو تب بھی بڑی آسان کمیونیکیشن ہوگی اس فیصلے میں۔ اس میں کسی ایک کو سننا یا کسی ایک کی بات کو خود پہ نافذ کر دینا، یہ بڑی زیادتی والی بات۔ شاہ صاحب، آپ نے فرمایا کہ جو انسان آج کوئی کمال نہیں کر سکا وہ کل بھی نہیں کرے گا، تو کمال نہ کرنے کی وجہ خدشات بھی تو ہوتے ہیں جو انسانی ذہن میں پنپتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے اچھا میں ایسے کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ان خدشات کو کیسے دور کیا جائے؟ ہر وہ خدشہ رہتا ہے جب تک آپ آغاز نہیں کرتے۔ آپ قدم اٹھائیے، ابتدا کر دیجئے، خدشے خود ختم ہونے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ ہم انتظار کرتے ہیں، خدشے کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، ہم ڈیلے کرتے ہیں، خدشہ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ ابتدا کر دیتے ہیں، ایک قدم اٹھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں، خدشہ خود چھوٹا ہونے لگ پڑتا ہے۔ تو خدشات کی عمر وہ تب تک ہی ہوتی ہے جب تک آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اندر چلا رہے ہیں، آپ آغاز کر دیجئے، خدشے چھوٹے ہونے لگ پڑتے ہیں اور خدشے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اکثر خدشوں کی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ یہ بتائیں، طاقت اور اختیار جب کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو وہ با کردار کیسے رہ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، کردار ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس مکمل پاور ہے، لیکن آپ درگزر سے کام کرتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں، آپ اگنور کر دیتے ہیں، آپ لٹ کو کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور طاقت کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس طاقت کو سنبھال نہیں پائے اور آپ نے ہٹ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کوئی کردار تو نہ ہو۔ جی، طاقت کو سنبھالنا اور اس کو پروڈکٹیو استعمال میں لانا، یہی کردار کی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں اکثر لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت کامیاب ہیں، بے شک حرام کا پیسہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حرام کا پیسہ یہ بندہ کھاتا ہے یا یہ پیسہ انسان کو کھا جاتا ہے؟ واسطے بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے، بانو آپا کا بیسیکلی جملہ جی ہے، جی، وہ فرمایا کرتی تھیں کہ بندہ حرام کو نہیں کھاتا، حرام بندے کو کھا جاتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ حرام میں بے برکتی ہوتی ہے، اور وہ بے برکتی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کی صلاحیت کو تباہ کر کے رکھ سکتی ہے، اس کے وقت میں برکت نہیں رہتی، اس کے کاموں میں برکت نہیں رہتی۔ تو خوش قسمتی ہے جی کہ انسان کے پاس حلال ہو، تھوڑا جی ہو، حلال ہو، اور وہ جی خیر جی، کے کاموں میں استعمال ہو۔
شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی خوشیوں کو نظر لگ گئی، کیا واقعی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر وہ چیز جو اچھی چیز ہے، جس پہ آپ کو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، جو جی حیرت پیدا کرتی ہے، جی جی جو حیرت پیدا کرتی ہے وہی حاسد پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک تو ہے. آپ کو اس حیرت سے بچنے کے لیے 2-3 تدبیریں ضرور اختیار جی کرنی چاہیے. ایک تدبیر تو یہ ہے کہ اپنی نعمت کو چھپائیں، جی اس کو زیادہ نہ دکھائیں، اس کو شو آف نہ بنائیں. آج تو میرا نظر اور حسد اس لیے بھی بڑھ گیا جی کہ جی سوشل میڈیا پہ ہم کھانا کھانے سے پہلے تصویر لگاتے ہیں، جی بالکل ہر ایسا ہی. چیز کی تصویر لگا دیتے ہیں. تو آپ کو اپنی نعمت کو چھپانا چاہیے، پہلی چیز یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ حاسد سے آپ کو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، یا باری تعالیٰ مجھے حاسد کے حسد سے بچا، اور اس کے لیے سورۃ ناس اور فلق بھی موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ کے ساتھ منفی ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک نیگیٹو انسان، آپ کو اچھا ہونا چاہیے. حسد سے بچنے کے لیے، نظر سے بچنے کے لیے عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں تاثیر کب پیدا ہوتی ہے؟ اخلاص سے پیدا ہوتی ہے. جتنے آپ مخلص ہوتے ہیں، جتنے آپ سنسیئر ہو کے عبادت کرتے ہیں، جتنے آپ عجز کے سجدے پیش کرتے ہیں، جتنا زیادہ آپ انکساری پیش کرتے ہیں، اتنا زیادہ وہ گداز اللہ قبول کرتا ہے. اللہ آپ کے سجدے نہیں دیکھ رہا ہوتا، ان سجدوں میں تڑپ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کا کرم کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو عاجز ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، جو درگزر کر دیتے ہیں، جی جو معافی کرتے ہیں، جو مہمان نواز ہوتے ہیں، جو شائستہ ہوتے ہیں، جو شریف النفس ہوتے ہیں. جی. اللہ کا کرم ان پہ زیادہ ہوتا ہے. واصف علی واصف نے فرمایا تھا، اپنی مرضی اور خدا کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک اللہ کی مرضی ہے، ایک آپ کی مرضی ہے. اگر اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی ایک ہے تو آپ راضی ہو گئے، آپ خوش رہیں گے. لیکن رب کی مرضی کچھ اور ہے، آپ کی مرضی کچھ اور ہے، تو وہ یقینی بات ہے غم بن جائے گا، وہ تکلیف بن جائے گی. ایک خاتون نے آپ کے لیے خاص سوال بھیجا ہے، طلاق کس طرح کی عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے، اس میں سچویشنز ہیں. عورتوں پہ کیا کہا جا سکتا ہے، وہ ہماری بہنیں ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی کو طلاق نہ ہو. زندگی کے بے شمار معاشی مسائل ہیں، غیر ذمہ داری ہے، کئیوں کے ہسبینڈ نشہ کرتے ہیں، کئی کرمنل ہوتے ہیں، کئی طرح کی سچویشنز بنتی ہیں. تو اس کے بعد پھر رستہ رہ جاتا ہے طلاق کا. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ اسی بندے کو بھی طلاق کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں سر؟ اچھا، جو عدالتوں سے کم از کم آپ ڈیٹا اور سٹیٹس لیں اور اگر سمجھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ضد بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرا، معاشی مسئلے بہت زیادہ ہیں. پھر تیسرا آپ کو پتہ لگے گا کہ عدم برداشت ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو. پھر آپ کو وجہ پتہ لگے گی کہ بہت سی شادی جو بڑی جلدی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہیں، اس میں سمجھا پرکھا ہی نہیں جاتا اور شادی کر دی جاتی ہے. یہ مس میچ ہے، یہ پرسنالٹی میچ نہیں ہوتی، یہ چل نہیں سکتے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. آپ نے ایک خاص طرح کا پروگرام شروع کر رکھا ہے جس میں آپ دونوں خاندانوں کی صلح کرواتے ہیں، شادی شدہ جوڑوں میں اختلافات کو ختم کرواتے ہیں. وہ پروگرام کہاں تک پہنچا اور اب تک کیا کامیابی حاصل ہوئی؟ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس تھے جسٹس انوار الحق صاحب. تو پچھلے 1.5-2 سال سے اس پہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب تک کتنی ایسے کپلز ہیں جن کی صلح ہم نے کروائی ہے، اور وہ بے غرض ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے. ہماری فاؤنڈیشن، اس میں لوگ اپلیکیشن دیتے ہیں، ہم اس کیس کو لیتے ہیں. ایک پارٹی اپلیکیشن دیتی ہے، دوسری کو ہم کال کر کے بلا لیتے ہیں اور صلح کروا دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی بھرپور کوشش کے باوجود صلح نہ ہوئی ہو؟ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونا فطرتی ہے. کچھ لوگوں میں ضد اتنی زیادہ ہوتی ہے، انا اتنی زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ ڈیسائیڈ کر کے آتے ہیں کہ ہم نے صلح نہیں کرنی. جب کسی نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں اس کو ریفلیکٹ کریں، ریئلائز کروائیں، سمجھائیں کہ زندگی بڑی مشکل ہے، آپ رحم کیجیے، اپنے بچوں پہ رحم کیجیے، آنے والے وقت پہ رحم کیجیے. جب ہر طرح کا دروازہ بند نظر آتا ہے تو پھر ہمارے پاس آخری رستہ رہتا ہے کہ اللہ کے حوالے کریں. آپ نے بار بار ضد اور انا کی بات کی. ضد اور انا کس میں زیادہ ہے، خواتین میں یا مردوں میں؟ میں اس کو اپنی، میری کو بہت زیادہ اس پہ آبزرویشن نہیں ہے، لیکن ہمارا ADR ونگ جو صلح کرانے کا ونگ ہے، آسک، اس کے ڈیٹا کے مطابق فیمیلز میں زیادہ. قاسم علی شاہ صاحب، آخر میں ہماری ویورز کے لیے کوئی خاص پیغام؟ میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کو ہر طرح کے قابل لوگوں کی بڑی ضرورت ہے، اور اس ملک کی قدردانی ہے کہ آپ کی قابلیت اس ملک کے کام آئے. آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، اپنے گھر کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اس ملک کے لیے بھی سوچیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ سلامت تو پھر ہم بھی سلامت. اگر یہ ملک ہی نہیں ہے تو واصف بھائی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنی ترجیحات میں اپنے ملک کو شامل کیجیے. میرا بڑا یقین ہے کہ آپ کی اس پروگرام جو اتنا اچھا، اتنی محبت بھرا پروگرام ہے، کیونکہ آپ سے میری ایک دوستی بھی ہے، پیار بھی ہے، لاڈ بھی ہے. تو کہیں اگر میری کو کوتاہی ہے اس میں کانٹینٹ کی، سمجھانے کی، تو اس کی تو میں معذرت کروں گا. لیکن آپ کے ساتھ دوستی ایسی ہے کہ ہم دونوں بیٹھے وقت کا پتہ نہیں لگا اور اتنا وقت گزر گیا.
नाजरीन, आपने कासिम अली शाह साहब की बातें सुनी, क्या खूबसूरत शख्स की क्या खूबसूरत बातें। नाजरीन, आखिर पे मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं रोज़ाना ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो हर वक्त अपने माजी का रोना रोते रहते हैं। वो ये सोच के उदास रखते हैं कि माजी में उनके पास ये था, वो था, नाम था, मुकाम था, लेकिन वो अपने तबाहाल आज और आने वाले कल के लिए अमली जदोजहद बिल्कुल नहीं कर रहे होते। हालांकि इन लोगों में से बेशतर का माजी ऐसा भी ज़बरदस्त नहीं होता जैसा वो ज़ाहिर करते हैं। बहरहाल, मैं आप सब दोस्तों से यही कहना चाहता हूँ, अगर माजी में आप कारून के ख़जानों के भी मालिक थे तो याद रखिए, अब इस सब को याद करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरिया के रवानी में बह चुके पानी का इंतज़ार किया जाए, ये जानते हुए भी कि दरिया वापस पीछे कभी नहीं मुड़ते। एक बात समझ लीजिए, माजी गुज़र चुका है, वो अच्छा था या बुरा था, वो वापस नहीं आएगा। गुज़रे हुए वक्त की ज़ंजीरों को तोड़ दीजिए। जो वक्त आप रोने धोने और माजी की अज़मतों में खोकर ज़ाया करते हैं, उसका आधा वक्त भी आप नए सिरे से अपनी तामीर उठाने में लगा दें तो ना सिर्फ आप ख़ुद के लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए भी एक शानदार दुनिया तामीर कर सकते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतें दी हैं, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी सीख सकता है। बल्कि मैं तो कहता हूँ, दरिया की रवानी से क्यों नहीं सीखते, वो कि वापस पीछे नहीं मुड़ना होता बल्कि आगे बढ़ना होता है। अपने आज पर फोकस कीजिए ताकि आपका कल तबनाक हो सके। अपने मेज़बान वासिफ़ मलिक को प्रोग्राम वीकेंड वाइब से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।